अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 5 जबकि सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की 2 जबकि सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर फातेह करार पाई। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हिस्से में भी एक सूबाई नशिस्त आई है। मुस्लिम लीग नून अपनी इस कामयाबी का सेहरा नौ मौलूद पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मजहर है। उनका मजीद कहना था कि अब तरक्की का सफर हर रोज तेज तर होगा, हम काम करेंगे और हमारा काम बोलेगा। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्लीन स्वीप किए जाने पर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। ऑपोजिशन हुकूमती जमात की इस कामयाबी को धांधली करार दे रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि इलेक्शन हुकाम ने ज़िमनी इंतखाबात में खुद धांधली का एतराफ़ भी किया। गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से धांधली होने पर बेबसी का इजहार सामने आया है और पूछे जाने पर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर का कहना था कि वो मजबूर हैं। जहां एक जानिब इलेक्शन का अमला होने वाली धांधली से मुतालिक बेबस नजर आया, वहीं दूसरी जानिब धांधली के हवाले से पंजाब पुलिस का शर्मनाक किरदार सामने आया। कई पोलिंग स्टेशन पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि लोगों को उनका हक राय दही इस्तेमाल करने जैसे बुनियादी हक से भी महरूम रखा। तो किसी जगह पंजाब पुलिस के एहलकार अपनी जेर निगरानी बैलेट बॉक्सेस जाली वोटों से भरने में मावरत करते हुए पाए गए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अमले ने कई पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों की पोलिंग एजेंट से वक्त की बचत के गर्ज से फॉर्म 45 वोटिंग शुरू होने से पहले ही दस्तखत करवा के अपने पास रख लिए, जिसकी एतराफी वीडियो भी सामने आई है। गुज़िश्ता शब मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पेश आने वाले वाक़यात 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात जैसे ही हैं, लेकिन तब मुल्क भर में निगरान हुकूमतों का क़याम था, लिहाजा सारा इल्ज़ाम और जिम्मेदारी उनके सर डाल दी गई। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ और जो कुछ किया गया, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई और वफाकी हुकूमत के सर नहीं है क्या? क्यों ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस के रवैये के हवाले से सवालात उठ रहे हैं? क्या आखिर पुलिस किसके अहकामात की बजावरी करते हुए ये सब उमूर सर अंजाम दे रही थी? क्योंकि पंजाब में इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के पास सूबाई वज़ारत दाखिला का कलमदान भी है। ऐसे में मरियम नवाज साहिबा की जानिब से साफ और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद पर पुलिस समेत इंतजामिया को सराहना यकीनन ताजुब से भरपूर है। ये सब कुछ जो कुछ हुआ, इसको लेकर यकीनन हर तरफ से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर हम नून लीग के मौक़िफ़ की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन है उसको वो साफ और शफाफ करार देते हैं। पंजाब का जो इलेक्शन है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, ये कहाँ का जो वो है मेरिट है या कहाँ का इंसाफ है जो ये क्लेम किया जाता है पीटीआई की तरफ से। तो ये सभी इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो मेंबर नेशनल असेंबली है कंवल शौज़ब साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी प्रोग्राम में, उनसे भी बात करेंगे। मैं सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, जब हम बात करते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन जो कुछ हुआ, ये एक यूनिक इलेक्शन इसलिए था कि जहां ऑपोजिशन तो हमेशा ही कहती है धांधली हुई, ये एक ऐसा इलेक्शन है जहां पे जीती हुई जमात के बहुत सारे सीनियर ओहदेदारान भी धांधली की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बहुत सारे नाम आपको बता सकती हूँ जो कि अभी भी आ रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अब कल जो कुछ हुआ इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डिफेंड करेंगे या जस्टिफाई करेंगे? पंजाब पुलिस ने जो कुछ किया, सर वीडियोज़ अब सामने, ये किसी का क्लेम नहीं है। देखिए, ये एक बड़ा इलेक्शन था ये जो कल हुआ है। 21-22 नशिस्तों पे, यानी 1-2 नशिस्तों का इलेक्शन नहीं था। 5 कौमी असेंबली की थी सर, 16 तकरीबन आई थिंक सूबाई असेंबली की थी। 21-22 हलकों पे इलेक्शन होना खासा यानी साइजेबल इलेक्शन है, चूँकि कौमी और सूबाई इलेक्शंस के बाद इसमें 1-2 कोई ऐसी वीडियोस आ गई, मसलन एक इनफरादी तौर पे किसी ने, क्योंकि इस वक्त इस दफ़ा थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सख्ती शायद ज़्यादा थी, और जो हमें फीडबैक मिला है कि जो इलेक्शन स्टाफ था उनको बड़ी सख्ती से ताकीद की गई थी कि आपने तमाम पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स भी लेने हैं, ताकि वक्त से पहले ले लेने नहीं, यही मेरी बात सुनो कि जब ये इतनी ज़्यादा थी तो उसमें एक आध किसी पोलिंग अपना स्टाफ का नर्वस हो के तो किसी से वो पहले ले लेना, महल एक इनफरादी केस में। देखें, एक सूबाई असेंबली के इलेक्शन में औसतन 250 से 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं एक में, तो 16 को आप 300 से ज़रब दे लें तो ये को 5000 पोलिंग स्टेशन तो ये बनेंगे। इसी तरह जो कौमी असेंबली के 5 हलके थे, इसमें 400 से लेकर 500 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो ये भी कोई 2500, तो कोई 7-8 हज़ार पोलिंग स्टेशन में से मुल्क के तूलो अर्ज में अगर एक किसी जगह पे किसी
پریزائڈنگ افسر نے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں گجرات کے خاص طور پہ بات کر رہی ہوں، متعدد کیسز اور ویڈیوز آئی ہیں گجرات سے خاص طور پہ، سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھیں ایز اے پولیٹیشین آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ بلکہ کہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں؟ ہمارے پڑوسی ملک میں سر ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے کہ ایک دن میں الیکشن کر ہی نہیں سکتے، فیزز میں کرتے ہیں، وہاں سے تو ایسی آوازیں نہیں، وہاں سے بھی ایسی آتی ہے، دیکھیں نہیں آتی ایسی ویڈیوز۔ مجھے آپ اگر بات پوری کریں دیں، گجرات ایک ایسا علاقہ ہے، ضلع ہے جہاں پہ کا جو سماج ہے اور پولیٹیکل کلچر بھی وہ کوائٹ ڈیفرنٹ ہے راول پنڈی کے علاقوں سے یا دیگر جگہوں سے، تو وہاں پہ ہمیشہ سے آپ پچھلے تمام الیکشنز کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اچھے الیکشنز ہوئے یا کسی کی نظر میں اچھے الیکشنز نہیں ہوئے، ایون بلدیاتی الیکشنز میں یہ جو سکفلز ہوتی ہیں، پولیس کا یوز ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پولیس کو فورس یوز کرنی پڑتی ہے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے، تو یہ گجرات کا کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ گجرات میں اسلحہ کی زیادہ، یعنی کہ آپ جسٹیفائی کریں، نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ ہر علاقے کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو گجرات سے اگر زیادہ 2-4 ویڈیوز آ گئی، لیکن میں نے بتایا کہ صرف ایک پولنگ سٹیشن پہ بہت سے لوگ ہمارے وہ ہوتے ہیں جو صبح دوائی کھانی ہوتی ہے تو رات کو سرانے رکھ کے سوتے ہیں کہ صبح کھانی ہے، وہ شاید ایک قسم کی پریزائڈنگ افسر ہوئی۔ میں کنول صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ دوائی رات کو سرحانے رکھی تھی یا کیا ہوا تھا۔ کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے، بہت عرصے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہم دوبارہ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، تھینک یو فار یور ٹائم۔ مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو کچھ ہوا ہے بائی الیکشنز کے اندر، اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ کمرل اسلام صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں 1 یا 2 ویڈیوز آ جائیں اگر 20-21 حلقوں میں جہاں الیکشن ہوا ہے تو اس کو آپ بیس بنا کے جنرلائز نہیں کر سکتے کہ سارے ملک میں یہی کچھ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ یشوین۔ میں نے NA-166 سے حلقہ NA-166 احمد پور شرقیہ سے الیکشن لڑا ہے۔ قمر اسلام صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ بالکل ہی میں سمجھتی ہوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ ایک تو کسی بھی نیشنل اسمبلی کے جو مختلف حلقوں کے مختلف پولنگ سٹیشنز ہیں، میرے حلقے میں 294 پولنگ سٹیشنز تھے، تو صبح 11 بجے تک جو ہے وہ آخری، جس طرح ڈسکا کا یہ کیس بتاتے ہیں، 5 بجے سے لے کے 10:30 11 بجے تک پریزائڈنگ افسرز نے آ کے اپنا رپورٹس جمع کرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھے یہ کوئی جواب نہیں دینے کو تیار ہے۔ پریزائڈنگ افسر ضرور بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے گھمایا گیا، ان سے سامان لے لیا گیا، اور فارم 45 ادھر کھڑے ہو کے RO کے آفس میں وہ بنا رہے تھے۔ میرے پاس تو سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ کسی پولنگ جو ہمارے ایجنٹس تھے ان سے سائن ہی نہیں لیے، انہوں نے بغیر اس کے ہی فارم 45 جمع کرا لیے تھے۔ تو اتنی کھلی اور ننگی دھاندلی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک آدھے پولنگ سٹیشن سے کچھ نہیں، یہ تو کل والے الیکشن، یہ بائی الیکشن کے لیے کہہ رہے ہیں، بائی الیکشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 1-2 پولنگ ایجنٹس کی ویڈیوز آئی ہیں وہ بات کری۔ جی اچھا، آپ بھی کل ہی کی بات کر رہی ہیں؟ جی یشوین میری آج سنیں نا، جی میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں پورے پاکستان کی، میری ساری ٹیمز اس وقت موجود تھیں ہر پولنگ سٹیشن پہ، اور ہمارے پاس صبح سے لے کر شام تک ساری ایک واردات کی پوری رپورٹیں آئی ہوئی ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں خواتین پولنگ ایجنٹس کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور جو عملہ تھا، آپ مجھے بتائیے کہ جو سرکاری عملہ بیٹھا ہوا ہے، سرکاری ٹیچرز ہیں، اس وقت ان کا اوپر انچارج کون ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ آپ نے تو کھلی ننگی دھاندلی، میں نے آپ کے پروگرام میں آنے سے 3 دن پہلے وہ اپنے ایک پروگرام میں اب نام لے لیتی ہوں ان کا، اس میں نے پوری آڈیو سنا دی کہ ان کے حلقہ PP 147 کا جو امیدوار ہے اس کی مارکی میں بلایا جا رہا ہے سرکاری مشینری کو، سرکاری عملے کو، DC اور AC کی طرف سے کہ آئے آ کے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے فورسڈ پریزائڈنگ افسر سے سگنیچرز پہلے لیے ہیں۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دوائیاں سرانے رکھ کے رات کو سوتے ہیں، یہاں تو کنپٹی پہ بندوقیں رکھ کے سب کچھ کرایا گیا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ آپ نے بائی الیکشنز نہیں کرائے، آپ نے صرف سلیکشن کی ہے، اور عوام کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا جو تختہ لپیٹا جا چکا ہوا ہے اور جو آئین کو آپ نے معطل کر دیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کا اس نظام سے، اس سسٹم سے، اس پروسیس سے بالکل جو ہے وہ ڈس انگیج ہو جائیں، اور خاموشی سے آپ جو ہے وہ واردات ڈالیں۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں ان کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کے ناقدین پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہے وہ بالکل صاف ہے، شفاف ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر آپ لوگ ایج لے جاتے ہیں، باقی ملک کے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے۔ میں اس کی وجہ بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں سروس کدھر معطل کی گئی، کیوں معطل کی گئی؟ پہلا بنیادی حق ہے، آپ جو ہے وہ ایک رات پہلے سارے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ سروس بند کر دیتے ہیں، ادھر دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے،
آپ نے سکینرز لگائے ہوئے ہیں, ریٹنا سکین ہو رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں الیکشن 1991 کا کرتے ہیں آپ, غاروں کے دور میں لے جاتے ہیں, ساری سروس بند ہو جاتی ہے, کسی سے آپ رابطہ نہیں کر سکتے. انہوں نے سروس کیوں بند کی؟ اور اس طرح سے پولیس گردی جو کی گئی ہے یا پولیس کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ الیکشن سے پہلے سٹارٹ ہو گیا. کیا ہم نے رپورٹ نہیں دی کہ احمد چٹا صاحب کے گھر کو اس پہ ریڈ ہوئے, محمد خان مدنی صاحب پی پی 149 سے الیکشن لڑے تھے, وہاں پہ زرتاز گل گئی ہے, 3 ایس ایچ اوز جو ہے وہ لے کر پہنچ گئے ہیں اپنی پولیس کو. تو مجھے آپ خیبر پختونخوا سے بتا دیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہو, وہاں تو ہمارا باجوڑ میں ہمارا دیا ہوا ٹکٹ کا بندہ ہماری حکومت کے دور میں این اے اور پی پی دونوں سے جس کو ہماری ٹکٹ جاری ہوئی تھی وہ ہار گیا ہے. اگر ہم نے کنٹرول کروانا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے جو پنجاب میں کے طول و عرض میں کیے گئے ہیں. میں ٹکٹوں کی تقسیم پر آپ سے ضرور بات کروں گی, آفس میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا, اور خاص طور پہ باجوڑ کے اوپر تو ضرور بات کروں گی. ذرا میں ایک منٹ دیں, آخری 1 سیکنڈ میری بات سنیں. مجھے بتائیے, دیکھیں میں کینڈیڈیٹ ہوں, مجھے پتا ہے آر او کے آفس کے لیے آپ کے پاس یہ آئین میں آپ کو یہ شک موجود ہے کہ کنسولیڈیشن آف جو ریزلٹس ہیں اس کے لیے کینڈیڈیٹس کو اور ان کے الیکشن ایجنٹس شوڈ سٹ ود دی آر او. آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ میرے ساتھ تو خیر انہوں نے 8 فروری کو 9 کو ہی کر دیا تھا, کسی کینڈیڈیٹ کو آر او کے آفس میں گھسنے نہیں دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ چلیں میں پتہ کرتی ہوں کیا وجہ ہے, مجھے موقع دیں, اجازت دیں. قمر صاحب آپ یہ ساری چیزیں کھلی رکھنی چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے قمر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اکا دکا کیس ہے, وہ جو کہہ رہی ہیں وہ جس طریقے سے بات کر رہی ہیں, اور پھر جو سروس بند ہونے والا ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا, سوال پھر میں وہی فریز کروں گی جو میں نے پہلے کیا تھا. میاں جاوید لطیف صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, خواجہ سعد رفیق کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, نثار چیمہ صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں 2 چیزیں بیان کروں گا اور بڑی کامن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن جیتنے والے اور الیکشن ہارنے والے کے بیانات میں فرق ہوتا ہے, فطری بات ہے. ایک کہیں مقابلہ بھی ہو رہا ہو گیم کا تو وہ جو باہر نکل کے کہتا ہے امپائر نے دھاندلی کی, وہ ہمیشہ ہارنے والا ہوتا ہے. 2018 میں بھی آپ لوگ یہی کر رہے تھے, ہم بھی آپ بھی سوڈ لوزرز تھے. میں تو خیر لوزر تھا, نہیں آپ تو خیر بیہائنڈ دا بار پارٹی کی بات کریں. لیکن ایک بات, دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماضی میں یہ پچھلے 5-4 سالوں میں جس فن کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے وہ ہے کہ کمزور پلاٹ پر مضبوط کہانی بنانے کی کوشش کرنا, اور اس کو ایک کہانی سازی کی جو صنعت ہے وہ بڑی فروغ پائی ہے. کسی زمانے میں ٹیلی ویژن اور فلم اس میں مشہور. کس کو کہانی ساز کہہ رہے ہیں آپ؟ میری اگر آپ پوری گزارش, ابھی میں جسٹ اسمبلی سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں اپنے اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں, اور انہیں ایک چیز ملی اس پورے الیکشن میں جو انہوں نے ابھی بیان کیا, اور وہ کیا تھا کہ گجرات میں ان کا راستہ روکا گیا, اور وہ جو انہوں نے پولیس گردی کا جو الزام لگایا, اس میں بھی جو الزام لگایا وہ انہوں نے جو دیے اپنے گواہ, وہ کوئی 2 میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ فلاں کے کیمرے ٹوٹے, تو اس میں بھی ان کے پاس اپنا کوئی ورکر یا اپنا کوئی میڈیا کی گواہی ویلڈ نہیں ہے, یہ تو مطلب نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, یعنی ان کا کوئی ورکر جو ہو مضروب ہوا ہو, ان کا ورکر کے جو ایگریوڈ ہو, تو اس کا نام انہیں نہیں آیا پورے یعنی اس ملک کے الیکشنز میں. میں ابھی فیکٹ کی بات کر رہا ہوں جسٹ. تو اگر یہ جس طرح اتنے سارے ثبوت ہماری بہن کے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ, یعنی پوری جماعت کا لیڈر آف دی اپوزیشن اور پوری جماعت کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ, دونوں کی آپس میں اتنی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ یہ الزامات نہیں, یہ ثبوت انہیں تو دے دیتے ہیں. میری گزارش سن لیں نا, سوشل میڈیا کا دور ہے, آئی ایم شور کہ آپ بھی ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بچہ سوشل میڈیا پر ہوگا. سر چھوڑیں, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, میں مان لیتی ہوں آپ کی بات, سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول رہا ہے سر. ویڈیوز کے انبار ہیں سر, پنجاب پولیس نے کیا شرمناک کردار ادا کیا اس کے انبار ہے. میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پنجاب پولیس نے شرمناک کردار ادا کیا. میرے الفاظ مجھے 2 لفظ بولنے کے ٹائم دے دیں, کرین انصاف وقت دے دے. دیکھیں یہ ہے بھرمار ہے, لیکن آپ یہ ویڈیوز جب دیکھیں گے, ان کو سکین کریں, تو یہ بھرمار کسی کوئی سٹوڈنٹ پروٹیسٹ پہ لاٹھی چارج کی پولیس کی, یعنی یہ بڑی آپ دیکھیں گے ڈاکٹرڈ ہیں ویڈیوز, ڈاکٹر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ پرانی ویڈیوز نکال کے, تو بہت سے آپ یہ روز دیکھتے ہیں آپ, اور یہ بہت سے اب ایسے پلیٹ فارمز بھی آ گئے ہیں جو ان ویڈیوز کی پھر جو اصل ہے حقیقت وہ بیان کرتے ہیں. تو
تو اس لیے اس پہ نہیں جانا چاہیے. جو میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جب اتنے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں تو اگر یہاں شیئر کرنے سے پہلے وہ اپنے لیڈر آف اپوزیشن سے شیئر کر لیتے تو آج وہ اسمبلی کے فلور پہ یہ ثبوت دیتے. تو ان کی تقریر میں صرف ایک ہی مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. لیکن جن ویڈیوز کی آپ بات کریں یا جو ویڈیوز کم سے کم میں نے چلائی ہیں ابھی اپنے پروگرام میں, یہ جو پراپر رپورٹرز ہیں, ہمارے ٹرین رپورٹرز ہیں, ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں. سو یہ ڈاکٹر نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اسی ایشو پر. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, کنول صاحبہ, قمر الاسلام صاحب بات کر رہے تھے, اور جو انہوں نے کہا نا کہ جو شواہد آپ کے پاس ہیں یا ثبوت آپ کے پاس ہیں وہ آپ عمر ایوب صاحب کو دے دیتی. یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے نا کہ آپ لوگوں کی جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے پارٹی کی, جو کہ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر امپورٹنٹ فورم پہ ایک تو پریپیئرڈ نہیں ہوتی, دوسرا وہ اتنے اگریسو یا اسرٹیو نہیں نظر آتے. اور ایک تنقید کل سے یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بائی الیکشنز میں جو کچھ ہوا, اگر آپ لوگ 8 فروری کے بعد بھرپور قسم کا احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتے, پروٹیسٹ رجسٹر کراتے, تو شاید آپ لوگوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آپ لوگ تو کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اس کے بعد. دیکھیں یشوین, ایسی بات نہیں ہے. میں پروٹیسٹ سے سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر تقریر پہ آ جاتی ہوں. جی دیکھیں, الیکشن کے فوراً بعد 10 تاریخ کو پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی. میں اس وقت احمد پور میں ہی تھی. میرے گھر کے باہر کم از کم پورے تحصیل کے 3 SHOs کی فورس آ کے کھڑی ہو گئی. وہاں چوک منیر پہ جہاں ہم نے پروٹیسٹ کرنا تھا وہاں پولیس ڈنڈے لے کے پہنچ گئی. اس کے بعد ہمارے ورکرز کے اوپر لا تعداد سمیت میرے اتنی FIRیں کٹی ہیں, اور اتنی کوئی فریولس قسم کی FIRs ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کوئی مقبوضہ علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ہم نے تو بارہا پروٹیسٹ کی کال دی ہے, نہ میڈیا میں دکھا رہا ہوتا ہے اور ادھر سے پولیس گردی شروع ہو جاتی ہے. ابھی کل کیا ہوا ہے کہ جہاں RO آفس کے باہر 300 ورکر تھا وہاں 600 کی نفری پہنچائی گئی ہے. بھئی آپ پاکستان میں الیکشن اگر اس طرح کا کرانا ہے تو آپ پہلے ہی اناؤنس کر دینا کہ ہم نے اپنی مرضی کے لوگوں کو لانا ہے, جن سے گل ہو گئی ہے انہی کو ہی لا کے مسلط کرنا ہے. یہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے جو فیکٹس ہیں, جو ساری چیزیں وہ آن ریکارڈ موجود ہے. ہم نے ٹریبیونلز میں نہیں کیس ڈالے, کل ہماری ہیئرنگ لگی ہوئی ہے, ہم نے ایک ایک چیز ساتھ لگا کے دی ہے. اس ملک میں آج اگر سیاستدان جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں قمر الاسلام صاحب, اگر یہ ان چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی فاسن یور سیٹ بیلٹ. آپ یہ چیزوں کو ایوائڈ نہیں کر سکیں گے. جس الیکشن کو آپ میدان جنگ بنا رہے ہیں نا, اور جس الیکشن کو آپ کمپلیٹ سلیکشن پہ لے گئے ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ یہ EVM نہیں انہوں نے اسٹیبلش ہونے دی. یہی وجہ تھی کہ شو آف ہینڈ اور ٹرانسپیرنسی کی جب ہم بات کرتے تھے یہ شور مچاتے تھے. آن ریکارڈ بلاول کی سپیچز موجود ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ بھی انہوں نے یہ باتیں کی کہ جی ہم EVM نہیں ہونے دیں گے. جوائنٹ سیشن میں بلا کے انہوں نے EVM ایبولش کی ہے. جوائنٹ سیشن میں انہوں نے جو ہے وہ نیب کی ساری چیزیں چینج کی تھی. جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ٹرانسپیرنسی سے جو ہے وہ مکرے تھے اور NRO لیا تھا. تو اس کے بعد آپ ایسی باتیں کریں گے کہ جی بتائیں جی تقریر میں یہ بات نہیں کی, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کل جو کچھ ہوا اور آج صبح تک جو ہوتا رہا ہے اس پہ آپ چشم پوشی کریں گے؟ نہیں, چشم پوشی نہیں کریں گے. یہ بات ان کی ویلڈ ہے نا, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, قومی اسمبلی کے فلور پر تو اپنا مقدمہ لڑ لیں, اچھے سے لڑ لیں. نہیں بالکل لڑا ہے انہوں نے یشوین. دیکھیں 10 جو ہے پریزائڈنگ آفیسرز نے اپنا نتیجہ لیٹ کیا تھا تو یہی الیکشن کمشنر تھے جنہوں نے ری پول کروا دیا تھا. آج آپ کا راول پنڈی کا کمشنر آ کے بتا رہا ہے کہ جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی سہولت کاری کہاں سے ہوئی ہے. یہاں پر آ کے جاوید لطیف صاحب خود بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 کروڑ میں 5 سیٹیں بک گئی. یہاں آ کے رانا ثناء اللہ مان رہا ہے کہ ہمیں تو ملی نہیں ہے اکثریت. چلے تو آپ جب 45 47 سب فارغ کر دیئے, میں وہ لے کے آپ کی طرف آتی ہوں, میں ذرا راج صاحب کو اس پہ آ کے آپ حکومت بنا کے بیٹھے. اور ایک چیز اور, یہ حکومت اگر پارٹی یہ اگر ان کی عوام کے مینڈیٹ کے بغیر ہے نا, تو چاہے آپ 16 روپے کی روٹی کر لیں یا آٹے کی بوری پہ میاں صاحب کی تصویر لگا لیں, چلنی کوئی نہیں ہے آپ سے, چلنی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی کا نتیجہ بائی الیکشنز میں آیا ہے. راجہ صاحب یہ جو بات ابھی کر رہی ہیں کنول صاحبہ, یہ پنجاب پولیس کی کارکردگی کا نتیجہ ہے, پنجاب پولیس کی کارکردگی اور گنڈا گردی کا نتیجہ ہے جو سب کچھ ہوا ہے. مجھے تھوڑا سا سر یہ جو ساری اس وقت ایک سچویشن ہے, کس طریقے سے آپ وہ کہہ رہی ہیں نا فاسن یور سیٹ بیلٹس, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کرنی پڑ جائیں گی سیٹ بیلٹس فاسن, کیونکہ ایک طرف PTI ہے, یہ والی بھرپور اپوزیشن ہے, دوسری طرف آپ کے ماضی کے اتحادی جن کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ کہتے ہیں جعلی حکومت ہے مولانا فضل الرحمان, اس کو نہیں چلنے دیں گے. تو یہ کیا آپ لوگوں کے لیے تو بڑا ٹف ٹائم ہے پھر آگے؟ بالکل یہ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ جو فاسن سیٹ بیلٹ ہے یہ ہم بھی بڑے عرصے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ہم کہتے تھے کہ شاید کسی تاریخ کے کسی لمحے میں ہم ایک ٹرک پہ سوار ہوں
لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آئی. تو مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ یہ پنجاب پولیس یہ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے بھرتی کی ہے, جو غنڈہ گردی والی نیچے ہے نا, نہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہے, جو غنڈہ گردی والی پنجاب پولیس ہے, نواز شریف ان کے والد کے دور میں ہوئی ہے, یہ ابھی بھرتی ہوئی ہے. یہ تصویریں لگانے کا عمل, یہ کہ ایک پلیٹ ہاتھ میں اٹھا کے تو لوگوں میں تقسیم کرنے کا عمل, اگر یہ ابھی شروع ہوا ہے تو پھر تو ہم کہیں کہ چلیں یہ بڑا قابل اعتراض ہے. لیکن ای وی ایم کی میں بات ضرور کروں گا, کیونکہ وہ ای وی ایم پہلے سے شروع ہے, ای وی ایم بڑا گراسلی 30 سال سے ہو رہا ہے. میری بہن اگر مجھے آپ بات پوری کرنے دیں, آپ اتنا اگریسو بولے, میں خاموشی سے سنتا رہا, تو آپ مجھے موقع اگر کائنڈلی دے دیں, میں آپ کی پوری بات سنوں گا انشاءاللہ. تو ای وی ایم گراسلی مس انڈرسٹوڈ ہے, اور یہ نان ٹیکنیکل, ہر نان ٹیکنیکل آدمی یہ بات کرتا ہے. آج ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جی وہ فلاں دستخط پہلے ہوئے اور یہ ہوئے, تو ای وی ایم میں تو کسی جرم کا ثبوت ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو سمپل جس کے پاس پاسورڈ ہے وہ جو مرضی کر دے. آج یہ جو الیکشن پٹیشنز میں گئے ہیں, یہ اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ ای وی ایم نہیں ہے, یہ اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ ان کو امید نظر آتی ہے کہ اس بیلٹ پیپر جو اس پہ سٹیمپ ہوئی ہوئی اور بوریوں میں بند ہے, وہ کراس چیک کرنے کا میکنزم تھا, اس کے اندر بیلٹ پیپر کو ڈسکارڈ نہیں کیا جانا تھا. نہیں, ای وی ایم میں بیلٹ پیپر یہ اس کاغذ کی شکل میں اور مہر کی شکل میں موجود نہیں تھا, یہی تو غلط فہمی ہے. وہ ان کی پارٹی کا ایک موقف رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن لوگوں کو یہ تو بتائیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی سازی کو فروغ حاصل ہوا کہ ای وی ایم ہے کیا. ای وی ایم, سر آپ نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی, آپ نے کہا کہ ان کو ہم یہ سمجھاتے تھے کہ کبھی کسی وقت پہ شاید ہمیں ایک ٹرک پہ ہونا پڑے. اعتراف تو پھر آپ بھی کر رہے ہیں سر کہیں پہ کہ سسٹم میں کوئی ایسا فلو ہے جہاں پر ایک جماعت کو ٹرک پہ جانا پڑتا ہے اور دوسری کو اقتدار میں بھیج دیا جاتا ہے. وہ فلو کیا ہے؟ میں فلو بھی بتاتا ہوں. وہ فلو تو تکار کی سیاست ہے, وہ فلو گالی گلوچ ہے, وہ فلو اسمبلی میں جوتے دکھانا ہے. آج اسمبلی کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے, آج تک انہوں نے عوامی حقوق کی, عوامی مسائل کی اسمبلی میں بات کی ہے. یہی کہ تم چور ہو, یہ حکومت بنی, ہم نہیں چلنے دیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو لگا کے ووٹر کو حق رائے سے محروم کر دیا جائے. نہیں, میں اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلو ہے جو سسٹم کا, وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہی سمجھاتے تھے جو میں نے ابتدا میں بات کی, کہ ان کو اس وقت بھی یہی سمجھاتے تھے 14 کے دھرنے کے دوران, اور ابھی بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ سسٹم کو آگے جانے دیں, اس میں بہت سی کمیاں ہوں گی. بہت سے الیکشن کے مقامی سطح پہ کہیں نہ کہیں ہم آپ خود الیکشن لڑتے ہیں, تو کسی پولنگ سٹیشن پہ جہاں پہ ہمارے سپورٹرز اکثریت میں ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ کوئی 2-4 ووٹ فالتو ڈلوا لیتے ہیں اپنے اخلاقی یا اس دباؤ کی بنا پر, اور جہاں پہ ہمارے مخالف کا زور زیادہ ہوتا ہے یا اس کے پاس مطلب وہ کیجولی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ووٹ وہ ڈلوا لیتا ہے, 3-4 ووٹ. سر الیکشن کا مذاق ہے نا, وہ پھر تو وہ جو کہہ رہی ہیں کمل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پھر اعلان کریں کہ وہ جیتے گا, بس الیکشن کو چھوڑ دیں. میری سنیں نا کہ یہ حقیقت ہے کہ جس علاقے میں جہاں پہ الیکشن ایک بڑے وسیع ایریا میں ہو رہا ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ جہاں پر ایک برادری یا ایک لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسے ایکسیپٹیبل تو نہ بنائے نا, آپ تو مت بنائے نا. بنا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چھوٹی موٹی کسی چیز کو جنرلائز کرنا مناسب نہیں. چلے مجھے بریک لینی ہے پھر سے, لیکن یہ کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جنرلائز ہم تب کر رہے ہوں کہ جب خالی قول چوزہ ابو عمر ایوب الزام لگا رہے ہوں. میں تو پھر وہی بات کروں گی کہ اب ویڈیو ایویڈنس جو ہے موجود ہے, اسے مزید بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے کچھ بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ مذاکرات کے ذریعے کیا نہیں ہو سکتا, بانی پی ٹی آئی رہا بھی ہو سکتے ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہے جی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے نقطہ چھوڑا تھا. کنور شوزب صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب بڑے سینئر رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں, ان کے پنجاب ڈویژن کے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات جو ہیں اس کے ذریعے تو کوئی بھی گھمبیر سے گھمبیر, مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ آ کے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. کیسے دیکھتی ہیں اس آفر کو؟ دیکھیں, خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. مذاکرات کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 3 ممبرز کی کمیٹی بھی تھی جو جاتی رہی ہے بات چیت کرنے کے لیے, لیکن جب مذاکرات کے معاملات میں کوئی سیریس ہی نہ ہو, کوئی ایسے کامن پوائنٹس ہی نہ بچیں کہ جس پہ آپ مذاکرات کر سکیں, پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب فار انسٹنس آپ دیکھ لیں, ایک طرف تو آپ مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں, دوسری طرف ظلم و ستم کا جو یا فسطائیت ہے اس کا کوئی لیول ہی نہیں. ہر روز نیا ایک نیو لو سیٹ کرتے ہیں اور اپنے ہی نیو لو کو پھر یہ کراس کر جاتے ہیں. جس طرح کی گنڈا گردی کرائی جاتی ہے, چادر چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے, جس طرح الیکشن میں کھلی اور ننگی دھاندلی کی گئی ہے, اور جس طرح کی سہولت کاری ہو رہی ہے,
یشوین مجھے بتائیں اس کے بعد کون سی بات پہ بیٹھ کے تو ڈائلاگ ہونا ہے؟ اور having said that, despite all this fascism and violence, پھر بھی بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ میں بات کر سکتا ہوں، پاکستان کے لیے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی جو ریالٹیز ہیں، جو فیکٹس ہیں، وہ بلو دا کارپیٹ نہیں جا سکتے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں حکومت سے بات نہیں کر سکتا، اور اس پہ ریکنسیلیشن وہ کہتے ہیں اداروں سے بات ہو سکتی ہے، حکومت سے بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، حکومت تو اب ان کی بنی ہے نا، اس سے پہلے یہ کیا کرے تھے؟ اگر مولانا فضل الرحمان تک جا کے بات کرنے کے لیے ہمارے سابق اسپیکر صاحب بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، تو ریزن یہ کہ اگر یہ اپنی ان ساری حرکتوں سے باز ہیں، مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ تھریٹس دیتے رہے کہ جی عمران خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک، اس کے بعد 2 پروگرام بعد وہ آکے کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے، اگر میری بات سنیں نا، انہوں نے کہا جی یہ کیسز جو خان صاحب پہ ہیں، جو رانا ثناء اللہ کے دور میں بھی کافی سارے بنائے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ان کا فری ٹرائل ہو یا اوپن ٹرائل ہو ہائی کورٹس میں تو یہ اڑ جائیں گے، یہ سٹینڈ ہی نہیں کریں گے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایک شخص کو آپ نے صرف پولیٹیکل بیسس پہ، پولیٹیکل پرزنر ہیں اور جھوٹے کیسز میں آپ نے ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، اور ان کیسز میں آپ ان کے لیے سزائے موت سجیسٹ کر رہے ہیں، ان کی وائف بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو پوائزننگ کی جا رہی ہے، پھر ان کو جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ ان کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، اور اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ اس لیے کہ عمران خان کو کسی طرح توڑا جائے۔ اس سارے معاملات کے بعد ایک طرف آپ جوتے مار رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، تو مجھے اجازت دیں، آپ نے جو بازو ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ڈائلاگز نہیں ہوتے نا۔ آپ نے جو بات کی نا کہ جھوٹے مقدمات ہیں، راج صاحب یہ جھوٹے مقدمات والی جو بات ہے، یہ جو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی نہیں اس بات کی جھلک ملتی، کیونکہ اگر مقدمات کورٹس میں لگے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں لیگل رانگ ڈوئنگز ہیں، تو مذاکرات سے پھر جو کورٹ کے معاملات ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں جی، کورٹ کے معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں نا، ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بات چیت کے لیے کامن پوائنٹس نہیں ہیں، پہلے تو اس بات پہ آ جائیں، وہ تو بات چیت ہوگی تو آگے ریزلٹ نکلے گا نا، تو کیوں نہیں ہے کامن پوائنٹس؟ آپ دیکھیں ایک کہانی میں بیان کرتا ہوں، 2018 میں حکومت بنی، چلیں ان کے الزام کے مطابق اسی طریقے سے بنی، تو پہلی سپیچ جب لیڈر آف اپوزیشن نے کی تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایسا کچھ ہوا، آپ کی حکومت بن گئی، اب ہم میثاق معیشت کرتے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہم میثاق معیشت کرتے ہیں۔ آج کامن پوائنٹس انہوں نے کہا جی کوئی ہے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ایک کامن پوائنٹ اپوزیشن اور حکومت کا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ایک کامن پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس ملک میں روزگار کی فراہمی کامن پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کی ترقی، تو ان میں لا تعداد نقطے ہیں، سی پیک ہے کہ جس کی بنیاد پہ بیٹھ کے تو بات چیت کی جا سکتی ہے۔ سر یہ تو ایک نارمل سچویشن کی بات ہے نا، جو قبل صاحبہ کا ان کی جماعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ ان لوگوں نے فیس کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ اسے کیسے مذاکرات کریں؟ ہم تو حکومت میں اب آئے نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بھی انہوں نے فرمایا۔ تو ہم تو حکومت میں نہیں تھے، اگر کوئی فرض کیا کوئی، تو مطلب عجیب بات ہے کہ وہ تو رانا صاحب کیوں آفر کر رہے ہیں؟ رانا صاحب نے تو کہا ہے کہ جی میں بڑا ایک ذمہ دار ممبر ہونے کی حیثیت سے آفر کر رہا ہوں، اپنے الزامات کے مطابق، وہ مشہور شعر ہے اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر مذاکرات ہے، اور جو حکومت ہے جو آپ کو آفر کر رہی ہے اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ان کی نیت میں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، ابھی آپ دیکھیں جب سنگل لارجسٹ پارٹی تھی تو انہیں حکومت بنانے کی بھی آفر کی گئی، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ریشنل کو پریویل کر کے، تھوڑے سے جذبات کو، اونچی آواز سے محض لاجک بلڈ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ کہانی سازی کا جیسے میں نے ذکر کیا، یہی ہر جگہ پہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔ آپ کا موقف نہیں تبدیل کر سکی، آپ مان نہیں رہے ہیں کہ کہانی سازی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ابھی میں نے ثابت کیا نا کتنی چیزیں ہیں جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی بات چیت یشفین مجھے اجازت دیں میں ذرا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی قبل دیکھیں عالیہ حمزہ پہ 9 مئی کے واقعات ڈالے گئے، لاہور میں ایک جگہ آپ کے کیمرے نے اس کو دکھایا، اس وقت وہ سرگودا کی جیل میں بند ہے، کیا ان کے اوپر دفعات لگائی گی کہ میاں والی میں جا کے تھانہ جلا دیا، سرگودا میں پولیس کی وین جلا دی، اور اسی طرح سنم جاوید، سائز دیکھیں آپ ان دونوں خواتین کا،
ٹھیک ہے مچھر بھی مارنا ہونا تو میرے خیال میں عالیہ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس نے پوری پولیس کی جو ہے وہ تھانہ اسٹیشن جلا دیا تو اور پولیس والے کیا کر رہے تھے اس ٹائم پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں ہماری یعنی اس طرح کی فریولس کیسز نہیں کیوں نہیں تھی. اب تو ان کی حکومت ہے, اب تو پنجاب پولیس یہ سارے جو ہے معاملات دے رہی ہے, FIR پنجاب پولیس دے رہی ہے, سرگودا پنجاب میں نہیں. ایک منٹ بھائی بات سن لینا. عمر چیمہ کو کیوں بند کیا گیا, اعجاز چودھری صاحب کو کیوں بند کیا گیا؟ واردات تو ساری پولیس ہی آ کے ڈالتی ہے, پولیس لے کر گئی ہے. MPO کی جتنے وارداتیں ہیں, MPO 3 کا استعمال جس طریقے سے کیا گیا ہے اور پولیٹیکل لوگوں پہ کیا گیا, آج 11 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے. ان خواتین کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, ورکرز کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور ورکرز کو پتہ ہے کس کنڈیشن میں بند کیا ہوا تھا؟ ایک کمرے میں ساری گرمیوں میں ایسے لوگوں کو آپس میں بند کیا کہ مرغیاں بھی نہیں آپ اس طرح بند کرتے ہیں. آدھے بیچارے بیٹھ سکتے تھے اور آدھے کھڑے ہوتے تھے, لیٹنے کی تو بات آپ دور کر دیں, غیر انسانی سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ سہولت کاری کر رہے ہیں. اور حکومت کون سی ہے؟ مطلب 17 سیٹیں آپ سے پوری نہیں ہوئی, اپنا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نہیں. کس جعلی مینڈیٹ کے تحت آپ جو آ کے بیٹھے, عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے, اس لیے آپ کو پولیس گردی کرنی پڑتی, اس لیے آپ کو یہ بہت سارے PTI کے سابق وزراء کے نام ویسے آج ECL سے اسی جعلی حکومت سے نکالا ہے. ڈائلاگ کر لیں. بہت سارے سابق PTI کے وزراء کا نام آج ECL سے بتائیں. اگر یہ بائی الیکشنز ٹیسٹ کیس تھا, اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے نا تو یقیناً آگے بڑھنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے تحت آگے بڑھ سکتا تھا. آپ نے تو عوام کو بالکل ہی سمجھ لیا ہے, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, سسٹم سے ہی باہر کر دیا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں نا. ون لائنر کامنٹ, وہ کہتے ہیں جی بائی الیکشن ٹیسٹ کیس تھا, آپ اس میں بھی فیل کر گئے. ٹیسٹ کیس نے ثابت کر دیا, پنجاب پولیس کو لائنات کر کے وہ کہتے ہیں آپ فیل ہو گئے. ٹیسٹ کیس نے ثابت کر دیا, پنجاب پولیس پولنگ سٹیشن سے باہر تھی. آج ان کے اپنے لوگوں نے ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے اپنے جو اپنے آفس تھے, الیکشن آفسز, وہ اپنی شکست کو مان کے قبل از وقت بند کر کے گھروں میں نہیں چلے گئے تھے سارے. چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں اس بات پہ بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ راجہ قمرالاسلام صاحب, آپ کے وقت کے لیے. قبل شوزب صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. ویورز دیجیے. اللہ حافظ.